अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 जनवरी 2021 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत के खात्मे के लिए कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अशरफ गनी को हटाकर अबूरी हुकूमत के सेटअप के लिए अमरीका सरतोड़ कोशिशें कर रहा है, लेकिन अशरफ गनी को परेशानी है कि अगर अबूरी हुकूमत का सेटअप लाया गया और उनकी हुकूमत का खात्मा किया गया तो अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसी हवाले से नाज़रीन काम अशरफ गनी ने कल अपने एक बयान में कहा है कि अबूरी हुकूमत का सेटअप अफगानिस्तान के लिए खून रेजी और सिविल जंग को जन्म देगा, लिहाजा अबूरी हुकूमत के सेटअप को वो कबूल नहीं करते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम अशरफ गनी के सदारती महल से जारी होने वाले बयान में भी कहा गया है कि दुश्मन अशरफ गनी का इस्तीफा चाहते हैं लेकिन अशरफ गनी इस्तीफा नहीं देगा। साथ साथ नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि अशरफ गनी ने कहा है कि ज़ल्मे खलीलजाद अगरचे अच्छे डिप्लोमेट हैं और ये अफगान निज़ाद अमरीकन हैं, लेकिन बहरहाल जो बाइडन हुकूमत ने ज़ल्मे खलीलजाद के साथ एक और अपनी टीम का बंदा लगाया है जो अशरफ गनी की हुकूमत को बरकरार रखेगा। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम ये कहा जा सकता है कि अशरफ गनी अपने इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए जो बाइडन हुकूमत से भीख मांग रहे हैं कि उन्हें इक़्तिदार में रखा जाए, उन्हें इक़्तिदार से अलग ना किया जाए। लेकिन आप जानते हैं अफगान तालिबान भी अबूरी हुकूमत के सेटअप के खिलाफ हैं, लेकिन अशरफ गनी को अबूरी हुकूमत के सेटअप में अगर ना रखा जाए तो हो सकता है कि अफगान तालिबान भी इस अबूरी हुकूमत के सेटअप को कबूल कर लें। लेकिन बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की गिरफ्तें मजबूत हो रही है। रात के अफगान तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर 10 से ज़ायद काबुल फौजी हलाक हुए हैं, मुतअद्दिद चेक पोस्टें भी फतह हुई हैं और अफगान तालिबान का दावा है कि मुख्तलिफ सूबों से उनके सामने 25 से ज़ायद काबुल फौजी एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम ताज़ा खबर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज ने पाकिस्तान की शहरी आबादी को टारगेट करने की कोशिश की है। आप जानते हैं LOC पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत गोलाबारी करता है। कल भी नाज़रीन काम भारत की जानिब से गोलाबारी सामने आई है जिसके नतीजे में मुतअद्दिद जानवरों को मकानात को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में लगाई गई भारतीय चेक पोस्टों को तबाह किया है। तकरीबन 4 भारतीय चेक पोस्टें तबाह हुई हैं, 2 भारतीय फौजी हलाक और 6 भारतीय फौजी जख्मी भी हुए हैं। मुसलसल इश्तियाल अंगेजी भारत LOC पर बढ़ा रहा है ताकि भारत के अंदर जो हालात जारी हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि मोदी दहशतगर्द हुकूमत की जानिब से हिंदुओं को कश्मीर के अंदर सरकारी ओहदे दिए जा रहे हैं। 30,000 से ज़ायद हिंदू पंडित को मोदी हुकूमत के प्लान के तहत मंसूबे के तहत आला सरकारी ओहदों से नवाजा गया है और धड़ाधड़ हिंदुओं को डोमिसाइल जारी करके कश्मीरियों से शनाख्त छीनी जा रही है और हिंदू ताजरों को कंपनियों को मकबूजा कश्मीर के अंदर लाया जा रहा है। ऐसे में कश्मीरियों पर लाजिम है कि वो फैसला कुन मार्का ग़ज़वा हिंद में लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदीन फ्रीडम फाइटर्स की हिमायत करें और आज़ादी की जद्दोजहद को और ज़्यादा तेज़ कर दें ताकि भारत की मोदी हुकूमत अपने मुतनाज़ा मंसूबों को आगे ना बढ़ा सके। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम भारत से है। आप जानते हैं भारत के अंदर सिख फार्मर्स एहतजाज कर रहे हैं। गुज़श्ता 2.5 महीनों से उनका एहतजाज जारी है और 26 जनवरी के बाद से लेकर आज तक हालात कशीदा हैं। दिल्ली के अंदर इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बंद हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि पुलिस के साथ सिखों की किसानों की झड़पें भी हो रही हैं। ऐसे में नाज़रीन काम भारतीय पुलिस ने कहा है कि वफाकी हुकूमत मोदी हुकूमत किसानों के साथ प्रोटेस्टर्स के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है, लिहाजा किसानों को सिखों को चाहिए कि वो अपने एहतजाज को तर्क कर दें और मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को हल करें। लेकिन नाज़रीन काम रिपोर्ट के सामने आ रही है कि मोदी हुकूमत RSS और BJP के गुंडों के ज़रिए से किसानों पर हमले करवा रही है, जिसकी वजह से किसानों ने भी अपने हथियार आलात तलवारें तैयार
تیار کر رکھی ہیں اور ہر گھر سے سکھ باقاعدہ پنجاب، ریاست ہریانہ اور دیگر شہروں سے دلی پہنچ رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں نئی گاڑیاں بھی مختلف ریاستوں سے سکھوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، حمایت کے لیے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر جو CAA متنازع مسلمانوں کے خلاف قوانین بنائے گئے تھے، اس میں بیشتر طلباء کو گرفتار کیا گیا تھا، تاحال وہ جیلوں میں ہیں، انہیں رہا نہیں کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ ناظرین چائنا اور بھارت ہی سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے درمیان گزشتہ 10 مہینوں سے حالات خراب ہیں، تنازع بڑھتا جا رہا ہے۔ چائنا بھارتی علاقوں پر کنٹرول کر رہا ہے۔ وادی گلوان کے اندر بھارتی فوج کے 100 کے لگ بھگ لوگ مارے گئے اور زخمی ہوئے، اور اسی طرح سے اس وقت بھی نیکولا سیکٹر کے اندر سکم بارڈر پر حالات کشیدہ ہیں۔ بھارتی فوج اور چینی فوجیوں کے درمیان گولیاں چل رہی ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، لیکن اس سارے تنازع کے باوجود بھارت کے مشہور اخبار دی ہندو نے رپورٹ دی ہے کہ تاحال چائنا بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے، اور بھارت سب سے زیادہ جو امپورٹ ہے وہ چائنا ہی سے کر رہا ہے۔ اگرچہ گزشتہ سال کی بنسبت باہمی تجارت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ سال تقریباً 110 ارب ڈالر کا تجارتی حجم تھا دونوں ملکوں کے درمیان، اور اب یعنی 2020 کے اندر جو تجارتی حجم ہے وہ 87 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہا ہے، جس میں 17 ارب ڈالر کا وہ کمی واقع ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بڑے پیمانے پر بھارت چائنا سے جو موبائل فون کی ایسیسریز ہیں، موبائل فون کے جو آلات ہیں، اور اسی طرح سے جو کاسمیٹک اور دیگر جو ادویات اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، وہ چائنا ہی سے بھارت منگوا رہا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ عوام کو جو بتایا جاتا ہے کہ چین ہمارا دشمن نمبر 1 ہے اور چین کے ساتھ تجارتی تعلقات ختم ہو چکے ہیں، چین کی جو موبائل ایپس ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، اور چین کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاحال بھی چائنا سے بڑے پیمانے پر بھارت چیزیں منگوا رہا ہے اور تجارت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ دلی کے اندر اسرائیلی ایمبیسی کے قریب جو حملہ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، اس میں ایرانی نژاد لوگوں سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وہ ایرانی نیشنل جو بھارت کے اندر مقیم ہے، دلی کے اندر مقیم ہے، ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے کہ کہیں انہوں نے تو اسرائیل کے خلاف یہ حملہ نہیں کیا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب پر ایک مرتبہ پھر حوثیوں کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے، جسے سعودی اتحاد نے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم ناظرین جو گولہ باری ہوئی ہے اس کے نتیجے میں جازان کے اندر ایک ہسپتال کو نقصان پہنچا ہے۔ مسلسل حوثی سعودی عرب کے خلاف ڈرون حملے کر رہے ہیں، میزائل حملے کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کا الزام ہے کہ ایران کی جانب سے حوثیوں کو اسلحے اور میزائل فراہم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا عالمی برادری سعودی عرب کا ساتھ دے اور ایران کے خلاف پابندیاں عائد کرے۔ ساتھ ساتھ ناظرین یمن سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ گھریلو گیس سلنڈر کے ایک بڑے جگہ پر دکان پر دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگ زخمی ہوئے ہیں اور کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے یمن کے اندر بھی لوگوں کو تجارت نہیں کرنے دی جا رہی ہے اور لوگوں کے خلاف حملے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی العربیہ ویب سائٹ نے یہ رپورٹ دی ہے کہ حوثی مسلسل یمن کے اندر لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا حوثیوں کے خلاف عالمی برادری کو سعودی اتحاد کا ساتھ دینا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین ترک صدر رجب طیب اردوان سے جو افریقی ممالک کے سربراہان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ افریقی ممالک کے اندر توانائی، ترقی اور دیگر شعبوں میں تعاون ترکی جاری رکھے گا۔ فوجی عسکری مدد بھی افریقی ممالک کے ساتھ کی جاتی رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ افریقی ممالک کے دورے کرنے والے صدر اور سربراہ طیب اردوان ہی ہیں، اور طیب اردوان افریقی ممالک کے اندر جو ترکی کا مشن ہے اسے بڑھا کر خلافت عثمانیہ کو بحال بھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آذربائیجان کے صدر الہام علیف سے فون پر بات چیت کی ہے۔ آذربائیجان کی ہر ممکن مدد کا یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ طیب
طیب اردگان نے کہا ہے کہ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ بندی معاہدے کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں اور آذربائیجان نے جو قراباغ کا علاقہ آزاد کروایا ہے وہاں پر بھی تعمیرات نو کے کام میں طیب اردگان نے کہا کہ ترکی شریک ہے اور آذربائیجان کے ساتھ تجارتی تعلقات بھی بڑھائے جاتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظر کرام طیب اردگان نے ایک اور تاریخی معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت آذربائیجان کا کوئی بھی شہری شناختی کارڈ کے ذریعے سے ترکی آ جا سکے گا اور ترکی کا ویزا حاصل کرنا آذربائیجان کے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ترکی نے اپنے جو حکومتی سلسلہ ہے اسے آذربائیجان تک دراز کر دیا ہے اور بڑے پیمانے پر وہاں کے وسائل معدنیات میں بھی ترکی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے واٹس ایپ سے کہا ہے کہ جو دستاویزات ہیں وہ فراہم کی جائیں کہ کس طرح سے لوگوں کی جاسوسی واٹس ایپ کمپنی ترکی کے اندر کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے شام کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر مسلمانوں کی مدد کی جا رہی ہے اور بڑے پیمانے پر امدادی سامان ترکی سے شام کے نہتے مسلمانوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھے کام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ اسرائیل سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل کے مشہور اخبار ہیریٹس نے رپورٹ دی ہے کہ ایران دنیا بھر کے اندر اسرائیلی سفارتی مشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ دلی کے اندر اسرائیلی سفارت خانے کے قریب جو حملہ ہوا یہ حملہ ایران نے کروایا ہے اور اس ایمبیسی کے قریب سے ایک لیٹر بھی ملا ہے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ حملہ ایران نے کروایا ہے اور جنرل قاسم سلیمانی کا بدلہ لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی خفیہ اداروں نے الرٹ جاری کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے اندر اسرائیلی ایمبیسیز اور اسرائیلی قونصل خانوں کی سیکیورٹی کو بڑھایا جائے اور ساتھ ساتھ سفارتی عملے کو بھی محتاط رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان کے خلاف ایران حملے کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی اور ملک کو نیوکلیئر ڈیل کے اندر وہ شامل نہیں کریں گے۔ جو ممالک پہلے سے شامل تھے جن کے ساتھ جوہری ڈیل ہوئی ہے انہی کے ساتھ دوبارہ سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ کسی اور ملک کو شامل کیا گیا تو ہم جوہری ڈیل پر مذاکرات نہیں کریں گے، یعنی اسرائیل کو شامل نہ کیا جائے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک کے اور امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف پریشر بڑھ رہا ہے اور اسرائیل بھی مغربی ممالک پر پریشر ڈال رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبر سامنے آ رہی ہے کہ کینیڈا کی ایک تجارتی کمپنی نے کینیڈا کی حکومت پر پریشر ڈالا ہے کہ کینیڈا کو چاہیے کہ اسرائیل سے ڈرون طیاروں کی خرید و فروخت کا ایگریمنٹ منسوخ کر دے کیونکہ نہتے شہریوں کے خلاف اسرائیل حملے کرتا ہے، لہٰذا کینیڈا کو اپنے پیسے اسرائیل کو نہیں دینے چاہیے جو نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل استعمال کرتا ہے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام شام سے اور قطر سے ہے۔ تازہ ترین خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے دورے پر سوڈان کے فوجی حکومتی سربراہ پہنچے ہیں۔ یہ پہلا دورہ ہے جس میں سوڈان کی فوجی حکومت کے اعلیٰ عہدیدار قطر کے وزٹ پر آئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سوڈان کے اندر حالات کشیدہ ہیں، معاشی بحران ہے، معاشی بحران سے نکلنے کے لیے قطر سے امداد طلب کی گئی ہے۔ اس سے پہلے سوڈان کی فوجی حکومت نے سعودی عرب سے اور UAE سے بھی اربوں ڈالر حاصل کیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سوڈان کے اندر امن قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام شام کا علاقہ افرین ہے جہاں پر بم دھماکہ ہوا ہے، کرد باغیوں نے دھماکہ کیا ہے جس کے نتیجے میں 10 سے زائد لوگ جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 درجن کے لگ بھگ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ترکی نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے کہ کرد باغی نہتے شامی مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ عراق سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عراق کے اندر پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوری طور پر انتخابات کروائے، انتخابات کو لیٹ نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے معاشی ابتری سیاسی کشیدگی کی وجہ سے مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام عراقی حکومت نے کہا ہے کہ جو عراق کے اندر داعش مسلسل حملے کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، داعش کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور جو لوگ بغداد کے اندر دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں ان کو صحیح طور پر انصاف ملے گا اور داعش اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عراق کے اندر موجود ایران نواز مسلح تنظیم نے دھمکی دی ہے
کہ متحدہ عرب امارات کے برج الخلیفہ کو بم دھماکوں کے ذریعے سے اڑا دیا جائے گا، لہٰذا UAE عراق کے اندر سازشیں کرنے سے باز رہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسی درجنوں مسلح تنظیمیں عراق کے اندر موجود ہیں جنہیں ایران سپورٹ کرتا ہے، اور وہ عراق کے امن کے لیے اور عراق اور دیگر عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات کے درمیان رکاوٹیں ہیں۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام رشیا، آذربائیجان، مصر اور سوڈان اور ایتھوپیا سے ہے۔ تازہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ روسی صدر پیوٹن سے آذربائیجان کے صدر الہام علیف کی فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے آذربائیجان کے صدر کو کہا ہے کہ جو جنگ بندی ایگریمنٹ ہوا تھا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان، اس کو روس قریب سے دیکھ رہا ہے اور جنگ بندی معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اور قراباخ کے اندر جو مشترکہ فوجی مرکز قائم کیا گیا ہے ترکی اور روس کے درمیان، وہ بھی ایکٹیو اور فعال ہو چکا ہے، اور آذربائیجان اور آرمینیا کے ساتھ روس اپنے تعلقات بہتر اور مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام مصر سے خبر یہ ہے کہ مصر نے فرانس کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں، فضائیہ کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ فرانس اور مصر اور یونان یہ تینوں ایک بلاک میں ہیں اور ترکی کے خلاف مشترکہ جنگی معاہدے کر کے ترکی کو تھریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام ایتھوپیا اور سوڈان سے خبر یہ ہے کہ جھڑپیں سرحدی علاقوں میں جاری ہیں۔ ایتھوپیا نے الزام لگایا ہے کہ سوڈان متعدد جو علاقے ہیں سرحدی ان پر قبضہ کر چکے ہیں، لہٰذا ایتھوپیا کی حکومت اور فوج وارننگ دیتی ہے کہ سوڈان ان کے علاقے واپس کر دے، ورنہ ایتھوپیا سوڈان کے خلاف فوجی کارروائیاں کرے گا اور جنگ مسلط کرے گا۔ بہرحال نازل کام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔